अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नावल की अगली किस्त। ये नावल है करार मन सैयदा शाह का। आज हम सेकंड लास्ट एपिसोड पढ़ेंगे। सुबह किसी की मुसलसल जगाने से उसकी आँख खुली। उठ भी जाओ यार, हम लेट है। उस पर झुके वो कब से उठाने की कोशिश में लगा हुआ था। क्या है, क्या टाइम हो रहा है? वो करवट बदलती मिनमिनाई। 11 बज रहे हैं, 2 बजे की फ़्लाइट है और करो सारी रात बातें। उसके उठते ही उसने तंज किया, जिस पर जोहल ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। वो अब ड्रेसिंग के पास जा चुका था। क्या हो गए, करेले क्यों चबा रहे हो? वो उठकर बाल बांधती उससे मुखातिब हुई। तुमसे मतलब? तुम करो अपनी दोस्त से बातें, बहुत दोस्तियाँ बना ली है ना तुमने। शहरियान अपने बाल बनाता उस पर एक भी नज़र डाले बगैर खफगी से बोला। उसे अब याद आया वो कल की बात पर उससे नाराज़ था। तो आप इस बात पे नाराज़ है? वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास आई। उसके करीब आने पर भी वो उसकी तरफ पुश्त किए खड़ा था। जब वो मुस्कुराकर उसे सीधा कर गई, मैं मना कैसे करती उन्हें? वो अब उसका चेहरा थामे मोहब्बत से बोली कि शहरियान। उसका रूठा हुआ चेहरा उसे हंसने पे मजबूर कर रहा था। हंस लो तुम। उसकी छुपी हुई हंसी देखकर वो गुस्से से उसे हटाता आगे बढ़ा, जब जोहेल उसका हाथ थाम गई। ये अपने माफियापन मेरे सामने मत करना, वैसे ही मुझे लगता है पाकिस्तान जाकर सब बदल जाएगा। उसके लहजे में खौफ महसूस करके उसका गुस्सा झाग की तरह बैठा था। ऐसा क्यों सोच रही हो? शहरियान उसके सामने करता बोला। क्योंकि मुझे ख्वाब लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बदलेगा। वो मोहब्बत से उसकी पेशानी चूम कर बोला कि उसके लम्स पर जोहेल को अपने अंदर तक सुकून उतरता महसूस हुआ। मुझे फ्रेश होना है। काफ़ी लम्बे उसे इसी पोजीशन में खड़े देख वो धीमे लहजे में बोली, 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ। 5 मिनट नहीं, 10 मिनट। तुमसे कोई काम बहस किए भी नहीं होता? शहरियान ने घूर कर पूछा, जिस पर वो शरारत से मुंह चिढ़ाती नफ़ी में सर हिला गई। नहीं, बुलंद आवाज़ में वो कह के वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गई थी। कुछ देर बाद वो दोनों तैयार खड़े मनसा से मिल रहे थे। फिर जल्दी आना। मनसा उसके गले लगती नम आँखों से बोली, इंशाअल्लाह मैं अपने भांजे या भांजी से मिलने आऊँगी, और मेरे भाई का भी ख्याल रखना। मनसा ने एक और ऑर्डर दिया, जिस पर वो उसे देखने लगी। बेफिक्र रहो, इनका तो अब खूब ख्याल रखूँगी। उसके ज़ो मायनी अंदाज पर शहरियान के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट रहेंगी। इसके बाद वो दोनों इससे मिलकर गार्ड के हमरा ऑनर एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। शाम के 9 बजे वो लोग पाकिस्तान एयरपोर्ट पर उतरे। शिफान और रहल ने उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव किया था। और भाई कैसा लगा जहां सिकंदर का तुर्की? गाड़ी में बैठते ही रहल के सवालात शुरू हो गए। बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़े का। वो पुरसुकून सी बोली, जहल तुमने अगर हरी मंटी से मिलना है तो बता दो, मैं वहाँ छोड़ देता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम है। शहरियान के पूछने पर जहल के साथ साथ रहल भी खुशी से चहकी थी। हाँ, नेकी और पूछ पूछ। और इन दोनों को नॉर्मल बातें करते देख शिफान और रहल ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ गहरी सांस खींची थी। फाइनली सब सेट होने लगा था। जाहिलो, एक काम नहीं हुआ तुमसे? इस वक्त खामोश कमरे में उसकी दहशत अंगेज आवाज़ से कमरे में मौजूद हर शख्स काँप रहा था। सर, मुझे यही लगा था वो मर गया है। तसल्ली करने से पहले ही उसका गार्ड आ टपका। तुमसे एक काम कहा था मैंने एमडी। एक काम नहीं हो सका? वो शहरियान शाह है, माफिया डॉन ने। तुम्हें लगता है वो तुम्हारे हाथों आसानी से मारा जाएगा? वापस आ गया है वो। उस शख्स की दहाड़ भी कहीं ना कहीं खौफ था। सर, आप परेशान ना हो, शहरियान शाह का कोई एक दुश्मन नहीं है। वो कभी हम पर शक नहीं करेगा, और हम तक पहुंचने से पहले जो सिक्का मैं उस पर फेंकूंगा वो हमारी जीत के लिए काफ़ी होगा। एक आखिरी मौका तुम्हें दे रहा हूँ, इसके बाद बर्दाश्त नहीं करूँगा। सिर्फ एक आखिरी मौका, या तो शाह ख़त्म या तुम ख़त्म। ओके सर, आप बेफिक्र है, वो उससे कहता पलटा, जब एक बार फिर उसकी आवाज़ गूंजी। और हाँ, एक आखिरी बात, ये काम मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर चाहिए। बट ओके सर। और कुछ सोचता अपनी आंखों में एक एतमाद लिए बाहर निकल गया। सिर्फ 1 हफ्ता शहरियान शाह, सिर्फ 1 हफ्ता, और फिर तो भी अपने बाप और ससुर के पास। पीछे वो शख्स खुद से कहता कहकहा लगा गया। एक खतरनाक कहकहा। कैसा रहा सब हरीम?
حریم بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی محبت سے بولی، سب بہت اچھا تھا وہاں، ہم شہریان کے ایک دوست کی طرف ٹھہرے تھے، نئے دوست بھی بن گئے۔ زحیل کے پرسکون انداز پر حریم بیگم کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ شہریان ٹھیک ہے نا اب؟ جی اب کافی بہتر ہے، وہ تو ویسے ہی ڈھیٹ ہے، بے درد ہو بھی رہا ہو تو نہیں بتائے گا۔ بری بات ہے بیٹا، شوہر ہے وہ تمہارا، ٹھیک سے بات کیا کرو۔ ہاں 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 اچھا جی، وہ بہت ہی کوئی ڈھیٹ انسان ہے، درد ہو بھی رہا ہو تو نہیں بتائیں گے۔ اب ٹھیک ہے؟ اپنا جملہ تھوڑا سا تبدیل کر کے وہ شرارت سے بولی کہ حریم بیگم نے اپنا سر پیٹا تھا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ چلے بھائی، کافی ٹائم رحل کافی کی ٹرے اٹھائے ان کے روم میں داخل ہوئی اور اس کے بعد پھر پورے کمرے میں ان کے کھلکھلانے کی آواز گونجی تھی، خوشیوں کی ایک پھر امید ہاؤس میں خوشیوں کو ایک بار پھر سید ہاؤس میں ویلکم کیا گیا تھا۔ زحیل کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد وہ خود شفان کے ساتھ کام سے نکل گیا تھا۔ کیا بنا پھر؟ اس پر شک ہے تجھے؟ شفان نے ایک نظر اسے دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ سگریٹ کا کش لگاتا بولا۔ تجھے یقین ہے اس نے سکندر انکل کو کہا تھا؟ میں نے خود سنا تھا، وہ اتنی بھی امیدگی میں نہیں تھا کہ اس کی بات نہ سن پاؤ۔ اس نے کلیئر ڈیٹ کے مرڈر کا بولا تھا۔ ڈیم اٹ، میں اسے پکڑ کیوں نہیں سکا؟ ایک بار پھر میرے ہاتھ لگ جائے، آج سویر اس کی زندگی حرام کر دوں گا میں۔ وہ تیش سے بولا، نو ٹینشن نہ لے، ایک ہفتے کے اندر اندر وہ سامنے ہوگا۔ شفان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا جس پر وہ سر کو خم دے گیا۔ الارم کلاک کی آواز سے وہ بامشکل آنکھیں کھول پایا۔ رات کے تقریباً 4 بجے وہ واپس لوٹا تھا۔ بے دلی سے اٹھتا وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ زحیل یار میری شرٹ نکال دینا۔ واش روم کے دروازے پہ پہنچتے ہی اس نے آواز لگائی، لیکن سامنا تنہائی سے ہوا۔ کل رات ہی تو اسے حریم بیگم کی طرف چھوڑ کر آیا تھا۔ بیبی گرل، عادت ہو گئی ہے تمہاری، خود سے بڑبڑاتا وہ واش روم میں گھس گیا۔ چند منٹوں کے بعد وہ فریش سا براؤن پینٹ کوٹ میں باہر آیا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے ایک طائرانہ نظر خود پر ڈالی۔ اس کے بال اب کانوں کے نیچے آنے لگے تھے، ہلکی ہلکی سی بڑھی ہوئی بریڈ میں وہ مزید پرکشش لگ رہا تھا۔ ایک نظر خود پر ڈال کر وہ اپنے ایک ہاتھ میں مخصوص ہینڈ بینڈ اور دوسرے واچ پہنے باہر آیا، جہاں عائشہ بیگم اور بی اماں پہلے سے ہی اسے کھڑی دکھائی دی تھی۔ السلام علیکم۔ شہریان مسکرا کر بی اماں کے گلے لگا، جو آنکھوں میں قدرے ناراضگی لیے کھڑی تھی۔ کہاں لگی تھی گولی؟ ارے یار بی اماں، اب تو بات پرانی ہو گئی اور آپ اب پوچھ رہی ہے، اس نے چھیڑا، مگر بی اماں اور عائشہ بیگم کی سنجیدگی دیکھ کر سر جھکا گیا۔ یہاں پر اب اس نے کندھے آگے کیے، جسے دیکھ کے بی اماں روحانسی ہو کے اس کے کندھے پہ بوسہ دینے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اس کے کاندھے پر اللہ لکھا تھا، جبکہ ان کے برعکس عائشہ بیگم بالکل خاموش کھڑی تھی۔ آج پہلی بار شہریان کو ان کی خاموشی چبھی تھی، بلکہ وہ تو خاموشی پہلی بار ہوئی تھی، ورنہ عموماً وہ اسے سنایا ہی کرتی تھی۔ بی اماں آ جائے، کھانا لگ گیا۔ اسے دیکھے بغیر ہی عائشہ بیگم ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں لیٹ ہو گیا ہوں آج، بلند آواز میں کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گیا کہ اس کے جاتے ہی عائشہ بیگم بی اماں سے مخاطب ہوئی، دیکھا آپ نے کتنا ضدی ہے یہ، وہ تو شروع سے ہی ایسا ہے، تم کیوں اتنی فکر کرتی ہو، شیر کی اولاد ہے وہ۔ آفس میں جاتے ہی سب نے اسے ویلکم کیا تھا۔ ان سب کو ہاتھ کے اشارے سے شکریہ کرتا وہ لغاری صاحب کے آفس کی طرف بڑھا۔ ویلکم بیک میرے شہزادے، لغاری صاحب نے اسے دیکھتے ہی گلے لگایا۔ تھینک یو لغاری انکل، مجھے ملک کی فائل دے۔ کیا ہوا، خیریت ہے؟ جی خیریت ہے، وہ انہیں کچھ جلدی میں لگا تھا، جس پر وہ ملک کی فائل اسے تھما گئے۔ پھر ملتا ہوں آپ سے۔ مس رمشا، آپ کے پاس گل کمپنیز کے فائل تھی، وہ مجھے لا کر دے۔ بٹ سر، وہ تو زحیل کے پاس ہے، گل انڈسٹریز کے اوپر وہی کام کر رہی ہے، رمشا نے تحمل سے کہا۔ اچھا آپ جائیں، میں ان سے پوچھتا ہوں۔ آج اتنے دنوں بعد آفس میں قدم رکھنے سے بہت سے کام تھے جو اس کے انتظار میں تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ مسلسل بجنے والی رنگ ٹون سے اس نے بے دلی سے فون کان سے لگایا۔ کیا مسئلہ ہے صبح صبح؟ نمبر دیکھے بغیر ہی وہ کال اٹھاتی نیند میں بڑبڑائی کہ دوسری طرف اس کی نیند میں ڈوبی آواز سے مسکرا اٹھا تھا۔ گڈ مارننگ وائفی۔ اس کی بھاری آواز سے وہ فوراً آنکھیں کھول گئی۔ شرم آنی چاہیے صبح صبح کسی کو ڈسٹرب کر کے اسے مارننگ وش کرتے ہوئے۔
آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ابھی 10 بج رہے ہیں اور آپ کی آج غیر حاضری کی وجہ سے میری ایک بہت ضروری فائل نہیں مل رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے 10 منٹ سے پہلے آفس پہنچو۔ اس کے مطمئن اور مدبانہ انداز پر زحیل کھلکھلا کر ہنسی۔ نہیں سر، آج میرے ہسبینڈ نہیں ہے، اس لیے میں اپنا اتنا پرسکون ٹائم آفس آ کے برباد نہیں کر سکتی۔ اوہ اچھا، اگر آپ کے ہسبینڈ نہیں ہے تو پھر آپ میرے ساتھ ڈیٹ پر چلیں گی مسز زحیل؟ دوسری طرف وہ پرشوق سا بولا، نہیں سر، میں اپنے ہسبینڈ کی بہت وفادار ہوں، چاہے وہ ایک ڈھیٹ انسان ہی کیوں نہ ہو۔ اوکے مسز زحیل، باقی باتیں آفس میں ہوں گی، آپ 5 منٹ سے پہلے آفس میں موجود ہو۔ بٹ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کال کٹ ہو گئی تھی۔ اوہ خڑوشا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ آفس داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی رامشا اس کی طرف بڑھی، جس پر وہ مسکرا کر اس کے ساتھ لگا گئی۔ کتنے دنوں بعد آئی ہو یار تم، باس کی بیوی بننے کے بعد تو تم بھول ہی گئی۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے، بس باس کی امپلائی سے زیادہ باس کی بیوی کی ڈیوٹی سخت ہے۔ ان کے انداز پر رامشا کا قہقہا بلند ہوا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ بات مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، سیکریٹری رہی ہوں سر کی، وہ جاب بھی کچھ کم نہیں۔ ابھی وہ باتوں میں مصروف تھے جب معاذ ان کے پاس آیا۔ ہائے زحیل، وہ اس کے پاس آتا آج کافی عرصے بعد پرانے معاذ کی طرح مسکرا کر بولا، ہائے کیسی ہو؟ انہیں باتیں کرتے دیکھ رامشا وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ وہ مجھے تم سے سوری کرنی تھی، میں اتنے دن تم سے روٹھ رہا۔ آئی ایم سوری زحیل۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے بولا، اس کی آنکھیں میں سمجھ سکتا ہوں، تمہاری اپنی بھی مجبوری تھی۔ زحیل کی تکلیف نظر آئی، اس کی آنکھوں میں زحیل کو تکلیف نظر آئی۔ معاذ، جو ہوا اسے بھول جاؤ، میں اپنی لائف سے بہت خوش ہوں، تم چاہو تو آج بھی میں ویسے بھی دوست بن سکتے جیسے پہلے تھے۔ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ سامنے اپنے کیبن میں بیٹھے شہریان کو فی الحال چبھی ضرور تھی۔ ہاں بالکل، معاذ نے مسکرا کر ہاتھ آگے بڑھایا، جسے وہ بھی مسکرا کر تھام گئی۔ اچھا چلو، میں ذرا تمہارے باس سے مل کر آئی۔ ہاں ہاں، دھیان سے جانا، سر بہت غصے میں صبح سے۔ ڈونٹ وری زحیل کہتے آگے بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی معاذ نے گہرا سانس کھینچا۔ آج وہ پرسکون تھا، محبت شاید ہوتی ہی ایسی۔ یہ رہی وہ فائل۔ اس کے کیبن میں آتے ہی وہ فائل اس کے سامنے پھینک کر بولی، مسز زحیل، آپ شاید بھول گئی، دروازے کو ناک کیا جاتا ہے۔ پہلے وہ ہنوز لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ میں نہیں، آئی تھنک آپ بھول گئے ہیں، مسز شہریان ہوں، مجھے نہ تو پہلے ناک کرنے کی ضرورت تھی نہ ہی اب ہے۔ زحیل اب ٹیبل پر بیٹھتی اسے گھورتے ہوئے بولی کہ اس کی بات پر شہریان اب کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ میں نہیں، آپ بھول گئی تھی۔ جب اتنی ہنس ہنس کے باتیں کی جا رہی تھی، وہ اس پر نظریں مرکوز کیے تب تیز سے بولا، تو اس میں کیا ہو گیا، وہ دوست ہے میرا۔ اس کی جیلسی پر وہ بامشکل اپنی ہنسی دبا پائی تھی۔ میرا صبر مت آزمایا کرو زحیل، وہ جو تھا نا، اس کے بعد اگر وہ اسی آفس میں صحیح سلامت کھڑا ہے تو اس میں تم شکر ادا کرو۔ اب اگر اس کی زندگی چاہتی ہو تو دور رہنا۔ اس پر جھکے جنون سے بولا، وہ جو بھی تھا وہ صرف میرا دوست ہے۔ زحیل اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی آنکھوں میں شرارت سے بولی کہ اس کے اس طرح سے سیڈیوس کرنے پر وہ ایبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ ڈونٹ، وہ اس کا ہاتھ تھامے ضبط سے بولا، کیوں، اب آپ کا غصہ کہاں گیا؟ بولے، اب وہ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتی بولی، یہ انداز گھر پہ ٹرائی کرنا، جب میں بتاؤں گا تمہیں۔ اس نے جھٹکے سے اسے قریب کیا تھا کہ اس کے اتفاق پر بری طرح سٹپٹائی۔ کچھ کہہ رہی تھی اب؟ نہیں میں تو۔ اس کے بعد شہریان اسے بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ زحیل کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیے خود کو سیراب کرتے ہوئے کب اس کا کیبن کسی نے نوک کیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ویلکم بیک۔ سامنے سے آتے ہی جو منظر اسے دیکھنے کو ملا تھا وہ اس کے پیروں سے نیچے سے زمین نکالنے کو کافی تھا۔ جبکہ اس کے آتے ہی شہریان بدمزہ ہو کر پیچھے ہوا۔ اسے سامنے دیکھ کر کچھ دیر پہلے والے پرسکون تاثرات کی جگہ اب سخت تاثرات نے لے لی تھی۔ آپ مینرز بھول گئی ہیں کیا عنایا ملک؟ وہ بول کم بلکہ دہاڑا زیادہ تھا۔ اس دہاڑ سے جہاں عنایا نے 2 قدم پیچھے لیے تھے، وہیں زحیل نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ریلیکس ہونے کو کہا تھا۔ میں نے نوک کیا تھا، انا سرخ آنکھوں سے بولی، کیا میں نے اجازت دی تھی آپ کو؟
تو آپ کو بھی سمجھنا چاہیے اپنی پرائیویٹ چیزیں اپنے بیڈ روم میں کرے. اب کہ وہ بھی چیخی تھی جبکہ اس کی بات کو شہریان ہنستا چلا گیا تھا. سیریسلی آپ کو لگتا ہے میں اس وجہ سے؟ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے مسز عنایہ، بیوی ہے میری یہ. کہتے ہی وہ زحل کی پیشانی پر جھکا تھا. مجھے میرے آفس کوئی بھی بنا پرمیشن کے نہیں چاہیے. گاٹ اٹ؟ اس کے اتنے بے رخے انداز اور اس کے پیچھے سرخ سی زحل کو کھڑی دیکھ انا کے اندر ایک شعلہ سا لگا تھا جو شاید اسے جلانے والا تھا. آپ مجھ سے ایسی بات نہیں کر سکتے مسٹر شاہ. انا سرخ چہرہ لیے چلاتی تیزی سے آفس سے نکل گئی تھی. ریلیکس شہریان. اس کے جانے کے بعد زحل نے شہریان کا ہاتھ تھاما جو گہرا سانس لے کر کرسی پر ڈھہ گیا تھا. تمہیں اس سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے زحل. میں اس طرح کی گستاخی صرف تمہاری برداشت کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوسروں کو سپورٹ کرو. اچھا خیر یہ دیکھو میں نے کچھ اپڈیٹنگ کی ہے اس میں. اب کہ وہ موضوع بدلتی اس کے سامنے فائل کر گئی جس پر شہریان بھی فائل کی طرف متوجہ ہوا. ہیلو احمد، مجھے ایک کام ہے تم سے. اس کے آفس سے نکلتے ہی عنایہ ملک نے ایک نمبر ڈائل کیا تھا. اس کے چہرے پر اب ایک الگ ہی چمک تھی. ہم کہاں جا رہے؟ کیوں میڈم راستہ پہچانتی نہیں آپ؟ شہریان آنکھیں چھوٹی کیے بولا. نہیں میرا مطلب ہم کہاں جا رہے ہیں یہاں؟ بس میں تنگ آ گیا ہوں تم سے اس لیے چھوڑنے جا رہا ہوں. ہاں 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 ویری فنی شہریار شاہ. زحل نے طنز کیا تھا جس پر مقابل کے چہرے کے گڈھے نمایاں ہونے لگے تھے. اگلے لمحے ان کی گاڑی سید ہاؤس کے آگے رکی. اترے میڈم. فکر نہ کریں زیادہ شکایتیں نہیں لگاؤں گا آپ کی. آپ لگا دیں شکایتیں، مجھ پر کسی کی ڈانٹ کا اثر نہیں ہونے والا. وہ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے شرارت سے بولتی اندر کی جانب بڑھی. ہاں 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 میری ٹھیٹ بیوی. آنٹی میں آپ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں. کچھ دیر بعد اسے اپنی بات کا آغاز کیا. ہاں بیٹا بولو. آپ کو کچھ یاد ہے ابراہیم انکل اور ڈیڈ کی کسی سے کوئی دشمنی ہے؟ کچھ تو یاد ہوگا آپ کو. اس نے پرسوچ انداز میں کہا. بیٹا ابراہیم صاحب مجھ سے اس طرح کے باتیں شیئر نہیں کرتے تھے. پھر بھی آپ کو کچھ تو یاد ہوگا. ذہن پر زور دیجیے. اس کے زور دینے پر حریم بیگم سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ سوچنے لگی. ہاں شاید ایک تھا. ابراہیم صاحب اور سکندر بھائی ایک دن بہت پریشان تھے. وہ بار بار کسی ملک کا ذکر کر رہے تھے لیکن مجھے پورا نام نہیں پتا بیٹا. بس اتنا ہی کافی ہے. بہت کھیل لیا گیدڑوں نے، اب انہیں میں بتاتا ہوں. کہتے اس کے تاثرات سخت ہو گئے تھے جس پر ریحل اور حریم بیگم پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی. رات 9 بجے کے قریب اس نے شاہ مینشن کے آگے گاڑی کھڑی کی تھی. تم اندر چلو مجھے کال کرنی ہے. اس کے کہنے پر وہ سر ہلاتی اندر کی طرف چلی گئی جہاں ایک نئی مصیبت اس کا انتظار کر رہی تھی. آ گئی تم؟ بی اماں لاؤنج میں بیٹھی سخت لہجے میں بولی. جی. شہریان کہاں ہے؟ وہ باہر ہے، آ رہا ہے. زحل نے عائشہ بیگم کو دیکھا جو خود بھی آج بی اماں کو اس سے بات کرتے دیکھ حیران تھی. اے لڑکی، کچھ تمیز نہیں سکھائی کیا تمہارے ماں باپ نے جو شوہر کو اس طرح بلاتی ہو؟ زحل ضبط کیے بولی. دیکھیے آپ میرے ماں باپ پر مت جائیں. کیوں نہ جاؤ تمہارے ماں باپ پر؟ تمہارے ماں باپ نے ہی ایسی تربیت کی ہے تمہاری. پہلے تمہارے باپ نے میرے بیٹے کو مار دیا اور اب میرے پوتے کی زندگی حرام کرنے آ گئی ہو. بی اماں نے جس حقارت سے کہا تھا زحل کی برداشت جواب دے گئی تھی. خود تو مگر کیا مگر تمہارا باپ اور. انف شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ. آپ کی ہمت. زحل. شہریان جو ابھی اندر داخل ہوا تھا اسے بی اماں پر چلاتے دیکھ کر درستی سے اس کی بات کا کاٹتا بولا. یہ کیا طریقہ ہے بی اماں سے ایسے بات کرنے کی؟ ہمت کیسی ہوئی تمہاری؟ اس کی دھاڑ سے ہر طرف سناٹا چھایا تھا. زحل نے بے یقینی سے اسے دیکھا. چھوڑو شہریان بیٹا، میں تو بس اس سے تمہارا پوچھ رہی تھی. اور یہ ایسے چلانے لگ گئی. بی اماں کی آنکھوں میں اچانک ہی نمی تیرنے لگی تھی. جھوٹ، یہ جھوٹ بول رہی. کتنی بڑی جھوٹی ہے یہ. انف زحل، میرا ہاتھ اٹھ جائے گا. تمہیں مجھ پہ یقین نہیں؟ زحل کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی. شہریان بیٹا کچھ بھی کہنے سے پہلے تم دونوں طرف کی بات سن لو. عائشہ بیگم کا حال بھی کچھ زحل جیسا تھا مگر وہ بی اماں کے سامنے کچھ بھی کہنے سے کترا رہی تھی. وہ میری دادی ہے، دادی، جس نے اب مجھے جب تھاما جب آپ دونوں میرے ساتھ نہیں تھی. اگر انہوں نے کچھ کہہ بھی دیا تو اس کو کوئی حق نہیں ہے بی اماں سے ایسے بات کرنے کا. آج پہلی بار اس کے اس قدر غصے کی وجہ سے زحل شاہ بنی تھی. اور وجہ
اور نہ جانے وہ کتنی بار اس کے قہر کی وجہ بننے والی تھی۔ سوری کہو بھی اماں سے۔ میں نہیں کہوں گی، خاص کر اب جب تمہیں مجھ پر یقین ہی نہیں ہے۔ وہ اسے قریب سے جاتی سرخ چہرہ لیے بولی، تم؟ اس سے پہلے اس کی طرف بڑھتا دھڑام کی آواز پر اس جانب متوجہ ہوا جہاں بی اماں چکر کھا کر گر گئی تھی۔ بی اماں! وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ رحمان بابا گاڑی نکالے جلدی سے۔ وہ تیزی سے بی اماں کو اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا، پر جاتے جاتے زحیل کے پاس رک گیا۔ اگر بی اماں کو کچھ بھی ہوا نا زحیل، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھیں زحیل کو بہت کچھ بتا گئی تھی۔ اس کے جاتی وہ سیڑھی پکڑ کر بیٹھ گئی۔ زحیل! عائشہ بیگم اس کی طرف بڑھی، میں یہاں مزید نہیں رک سکتی مام، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ نہیں میرا بچہ، ایسے نہیں کہتے۔ شہریار نے بھی غصے میں، اگر تم اس طرح جاؤ گی تو غصہ مزید بڑھ جائے گا۔ میں کیا کروں مام؟ ابھی وہ غصے میں ہے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا جب تم بات کرنا اس سے۔ ابھی تو بی اماں کی صحت یابی کی دعا کرو، جان ہے ان میں شہریار کی۔ عائشہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی محبت سے بولی، وہ جان ہے تو میں کیا ہوں؟ یہ بات اس نے سرگوشی میں کی تھی۔ آج اسے ایک کمی سی محسوس ہوئی تھی۔ 11 بجے وہ ہاسپٹل سے واپس پہنچا تھا۔ بی اماں کو ان کے روم میں لٹانے کے بعد وہ خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آتے ہی سامنا اندھیرے سے ہوا، صرف ایک لیمپ جو جل رہا تھا۔ نظر گھمانے پر وہ اسے بیڈ پر لیٹی نظر آئی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی بدتمیزی یاد آئی تھی۔ اسے اگنور کر کے وہ واش روم میں گھس گیا۔ اس کے جاتے ہی زحیل نے آنکھیں کھول دی تھی۔ کچھ دیر بعد پھر سے واش روم کا دروازہ کھلا اور روم میں داخل ہوا۔ اس وقت بلیک بنیان بلیک ہی ٹراؤزر میں تھا۔ اس کے سفید رنگ پر کالا ویسے بھی بہت جچتا تھا۔ اب اس کی بے رخی زحیل کو بے چین کر گئی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس گئی جو اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زحیل تیزی سے اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ طبیعت کیسی ہے بی اماں کی؟ وہ اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ نکال کر صوفے پہ رکھتے بولی، شاید تم سے کوئی کمی رہ گئی تھی اس لیے بچ گئی ہے۔ وہ اس پر نظر ڈالے بغیر بولا، ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے دیکھ کر بات کرو مسٹر شہریار، یا پھر کوئی آپ کو ڈر ہے؟ میری طرف دیکھ کر آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ ہنوز اس کے سامنے بازو باندھے کھڑی تھی کہ شہریار نے اس کی بات پر حیران ہوا۔ اس کی طرف دیکھنے سے اسے یہی ڈر تھا اس کے نرم پڑ جائے گا۔ مجھے اس ٹائم کوئی بات نہیں کرنی تم سے، ہٹو۔ سیریسلی شہریار، تمہیں مجھ پہ اتنا بھی یقین نہیں ہے؟ وہ اب اس کے قریب ہوئی، حسرت سے بولی، میں جانتا ہوں بھی اماں نے کچھ نہ کچھ کہا ہوگا، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس کے سینے سے لگتی اسے تشدد کر گئی۔ انہوں نے ڈیڈ کے بارے میں کہا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں سوری کر لوں گی ان سے کل۔ اس کا ارادہ اتنی جلدی ماننے کا نہیں تھا۔ اسے ہٹا کر وہ پھر سے صوفے کی طرف بڑھ گیا جب زحیل اس کا ہاتھ تھام گئی۔ ڈونٹ شہریار شاہ، فضول کا ایٹیٹیوڈ مجھے مت دکھاؤ، آپ نے بہت بدتمیزی کی۔ وہ اس کے قریب ہوتی اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی بولی، تو کیا چاہتی ہو؟ شہریار نے اس پر ایک بھرپور نظر ڈال کر گہرا سانس کھینچا تھا۔ تمہاری معافی، سوری بولو مجھے، کیونکہ تم نے مجھے بہت ہرٹ کی ہے۔ آج وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے شکوہ کرنے لگی، سوری تو کبھی نہیں مانگوں گا، بٹ آپ کو منا ضرور لوں گا۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولا، کیا مطلب؟ اس کے بدلتے انداز پر وہ چونکی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس پر جھک کر سارے الفاظ ختم کر گیا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ زحیل نے اسے بہلانے کی ناکام کوشش کرتی تیزی سے بیڈ پر جا کے کمفرٹر اوڑھ گئی۔ آج تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلنے والا، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کی گردن پر لب رکھ گیا تھا کہ اس کے لمس پر زحیل نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ تمہاری جان تو بی اماں ہے نا، تو میں کیا ہوں؟ اس کی اچانک سے کہی گئی بے تکی بات پر شہریار نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا، ہے؟ ہاں موم نے کہا بی اماں تمہاری جان ہے تو میں کیا ہوں؟ سیریسلی زحیل، تم بی اماں سے بھی جیلس ہوگی؟ اسے اب وہ صدمہ لگا تھا۔ جو بھی سمجھو، بتاؤ مجھے میں کون ہوں؟ وہ ہنوز اپنی بات پر تھی۔ تم میرے لیے وہ شخص ہو بلکہ صرف ایک تم ہی ہو۔ اسے دوبارہ کھونے کا سوچ کر بھی شہریار شاہ کی سانسیں تھم جاتی، اگر تم کہیں گئی تو شہریار شاہ بے جان ہو جائے گا، وہ شدت سے کہتا اس پر جھکتا چلا گیا۔ موبائل کے بجنے کی اس کی آنکھ کھلی، نظر اس نے اپنے ساتھ لیٹی اس حسینہ پہ گئی جس پر شہریار شاہ دل ہی دل میں مر مٹا تھا۔ اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کر خود فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں فریش سا ہو کر وہ تیزی سے اپنا موبائل والٹ اٹھاتا باہر نکلا۔ اسے آج جلدی تھی، مگر جاتے جاتے کچھ یاد آنے پر وہ بی اماں کے روم میں آیا۔ وہ ابھی وضو کر کے ہی بیٹھی تھی جب شہریار انہیں روم میں آتا نظر آیا۔ ان سے اجازت لینے کے بعد وہ ان کے قریب بیٹھا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟
بہتر ہوا ورنہ تمہاری بیوی نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بی اماں کے انداز میں اب بھی حقارت تھی۔ میں جانتا ہوں بی اماں، آپ نے ابراہیم انکل کے بارے میں اسے کچھ غلط کہا ہوگا، اس کا انداز کل سے مختلف تھا۔ تو مجھے اس لڑکی کی وجہ سے نیچا دکھا رہے ہو؟ نہیں بی اماں، میں رشتوں کو ہی تو سمیٹ رہا ہوں۔ آپ کا غصہ بھی جائز تھا، زحل کا بھی، بس فرق اتنا تھا وہ چھوٹی ہے، اسے آپ سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر آپ بھی بڑی ہے بی اماں، آپ کو بھی اس طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ وہ قاتل نہیں ہے ڈیڈ کی، اور نہ ہی اس کے ڈیڈ، اصل میں تو ہم قصوروار ہیں اس کے۔ اب بہتر ہوگا بی اماں آپ اسے دل سے قبول کر لیں۔ میں نے کل تو اسے روکا تھا، لیکن اگلی بار آپ نے ایسا کہا جس سے وہ ہرٹ ہوئی تو میں اسی وقت اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر الگ شفٹ ہو جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں اور وہ اس زحل کے لیے محبت دیکھ سکتی تھی۔ یہ تم نے تو کیا کہا؟ سکندر کا قاتل؟ غلط کہا تھا، اب ثابت ہو گیا کہ ابراہیم انکل بے قصور تھے، اور بہت جلد آپ کے بیٹے کا وہ قاتل آپ کے سامنے لا کر کھڑے کروں گا میں۔ وہ ایک عزم سے کہتا باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے اس کی نظر عائشہ بیگم پر پڑی، جو شاید اس کی بات سن چکی تھی، جبھی ان کی آنکھیں نم تھیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو روم میں اکیلا پا کر اداسی سے فریش ہو کر روم سے باہر آئی، جہاں بی اماں اور عائشہ بیگم دونوں ہی ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھی نظر آئی۔ اپنی کل کی حرکت پر اسے افسوس ہوا تھا۔ ہمت کر کے وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر ان کے پاس آئی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ انداز میں جھجک صاف واضح تھی۔ بہتر ہے، بی اماں نظریں چرائے تھی بولی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا، اگر ہم بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں تو بعد میں شرمندگی کا سامنا نہیں ہوتا۔ آئی ایم سوری بی اماں، مجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شروعات اسی نے کی تھی۔ نہیں میرا بچہ، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میں کیا کچھ بول گئی تھی غصے میں۔ زحل اس کی اچانک بدلنے پر پرشک رہ گئی تھی، مگر عائشہ بیگم کے اشارے پر خاموش ہو گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد بی اماں ملازمہ کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ بی اماں کو کیا ہو گیا؟ ان کے جانے کے بعد وہ عائشہ بیگم سے مخاطب ہوئی۔ تمہارے شوہر نے ساری حقیقت بتا دی ہے، وارننگ دے کر گیا، اگر یہ سب واپس ہوا تو تمہیں لے کر یہاں سے چلا جائے گا۔ اور بی اماں بس برداشت کر سکتی ہے، سب برداشت کر سکتی ہے، مگر شہریان کی دوری یا ناراضگی کبھی برداشت نہیں کریں گی۔ عائشہ اس کی ساس کی جگہ دوست زیادہ لگ رہی تھی۔ بالکل میری بی اماں جان کی طرح، وہ تو امریکہ جا کر واپس آنا ہی بھول گئی۔ چاچو آ گئے لیکن وہ نہیں آ سکی، ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ بی جان کے نام پر اس کی آنکھوں میں چمک اٹھی۔ انشاءاللہ جلدی آ جائیں گی وہ۔ عائشہ بیگم نے اس کا بازو تھپتھپایا۔ ویسے آپ کا بیٹا بھی بہت عجیب ہے، کل تو مجھے بے عزت کر رہا تھا، آج میرے لیے لڑ رہا ہے۔ زحل بیٹا، لوگ کہتے ہیں عورت زیادہ معاملہ فہم ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے مرد زیادہ معاملہ فہم ہوتے ہیں۔ عورت جذباتی ہوتی ہے، جبکہ ایک اصل مرد اس کے جذبات کی قدر جانتا ہے۔ میں جانتی ہوں کل شہریار نے غلط کیا، لیکن آج جس طرح اس نے تمہاری اہمیت بی اماں کو بتائی ہے، اس کا جواب نہیں ہے، شاید اس کا انداز دوسروں سے مختلف ہے۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا بیٹا، شوہر کے سامنے جتنی اونچی آواز رکھو گی وہ اتنا ہی تم سے آگے بڑھے گا، لیکن جب تم اس کے سامنے نرم لہجے اختیار کرو گی وہ اتنا ہی تم سے نرمی سے پیش آئے گا۔ شہریان جتنا تم سے محبت کرتا ہے اس کا اندازہ تم بھی نہیں لگا سکتی۔ وہ 6 سال تم سے دور ضرور رہا پر تم سے غافل نہیں۔ عائشہ بیگم محبت پاش لہجے میں اپنی بات پر پہنچائی تھی، اٹھ کر چلی گئی تھی، البتہ وہ ضرور پیچھے گہری سوچ میں کھڑی رہ چکی تھی۔ کچھ دن بعد میری گن پکڑاؤ، لگتا ہے ایم ڈی اپنے زندگی سے تنگ آ گئے ہیں۔ کمرے میں نیم اندھیرے میں اس کی آواز سے کوئی بھی فی الحال اس کے تاثرات کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ سر پلیز سر، صرف چند دن اور سارا انتظام ہو گیا، بس کچھ دن اور، تمہارا وقت ختم ہو جاتا ہے ایم ڈی۔ سر پلیز سر، آپ یہ دیکھیں، اگر اس کے بعد بھی آپ کو مجھے وقت دینا مناسب نہ لگے تو مجھے مار دیجیے گا، ایم ڈی نے جس اعتماد سے کہا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور موبائل پر چلنے والی ریکارڈنگ سے اب اس شخص کے چہرے پہ مسکراہٹ رہی۔ ہاں ہاں ہاں، محبت تباہ کرے تو انسان زندہ بھی رہتا، اس کا وجود بے مول ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب
سامنے بیٹھی ایم ڈی کو کہتے ہی اس کا خوفناک کہا گونجا۔ اس کی ہستی ہمیشہ اس کمرے میں بیٹھے پرشوں ہر شخص پر خوف طاری کر دی گئی، اور آج اس کی ہنسی میں ایک الگ ہی طوفان تھا۔ وہ اس وقت آفس سے نکلنے ہی لگا تھا جب اس کا فون بجا۔ کتنی بار کہا اس نمبر پر کال مت کیا کرو۔ سوری سر، بٹ خبر ہی ایسی تھی۔ آپ نے جس کلب پر آپ نے نظر رکھنے کا کہا تھا وہاں سے کنفرم ہو گیا ہے، وہاں آئز یوز کی جاتی ہے۔ اور سر، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ عنایا ملک بھی اکثر اس بار میں پائی جاتی ہے۔ وہ جو بھی اس بات سے تحمل سے سن رہا تھا، انا کی بات سنتے ہی کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ واٹ؟ تیاری پکڑو، میں آتا ہوں۔ اس کی چال میں تیزی آئی تھی۔ ملک، اب وقت آ گیا ہے۔ خود سے بڑبڑا کر گاڑی فل اسپیڈ میں بڑھا دی اس نے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کلب میں چہرے پر ہوڈی گرائے داخل ہوا تھا، جہاں اس کے کچھ گارڈز بھی عام سے حلیے میں داخل ہوئے، اپنے اپنے کام میں لگے تھے۔ کلب میں آتے ہی انا اسے اپنے سامنے بیڈ پہ بیٹھی نشے میں دھت نظر آئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا۔ ہائے شاہ، یہ تم ہو نا؟ مجھے فی الحال کوئی تماشا نہیں چاہیے مس انا، ابھی یہاں ریڈ پڑنے والی ہے۔ تو پھر مجھے ہی گرفتار کر لیجیے شاہ صاحب، ہم تو ویسے بھی آپ کی اس حسین صورت کے قیدی ہو گئے۔ انا اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی بولی، شٹ اپ، چلو نہیں تو تمہارے باپ سے بہت سے حساب باقی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، تو پھر کر لو حساب کتاب سارے، اس میں تمہاری کوئی چال ہوگی۔ انا مزید اس کے قریب ہوتی شراب کے باز ڈگمگائی، جبکہ اس کی بات پر شہریار نے کہا لگا کے اسے گرنے سے تھاما جب کسی نے کیمرے میں اس لمحے کو قید کیا تھا۔ یہ چالیں چلنا گیدڑوں کا کام ہے، صرف تمہارے باپ کے لیے اچھا لگتا ہے۔ اٹھاؤ اسے۔ اس نے پاس کھڑے گارڈ کو اشارہ کیا، جو اس کا آرڈر سنتے ہی تیزی سے عنایا کو اٹھا کر باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کلب کا ماحول بدل گیا۔ آنر اور باقی سارے لوگ جو یہاں سے روز آنے جانے والے، سب اب شاہ کے قبضے میں تھے۔ فرصت مل گئی آپ کو؟ وہ جو آہستہ آہستہ قدم رکھ رہا تھا، اس کی آواز سے لب دانتوں تلے دبا کے زحیل اس کے سامنے ہی چہرے پر خفگی سجائے بولی، کچھ دنوں سے اس کی روٹین ایسی ہی تھی، دیر سے آنا اور صبح جلدی ہی اٹھ جانا۔ تو کوئی میرے انتظار میں تھا؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اس کے پیچھے حصار میں لیتے ہوئے بولا، نہیں، مجھے کیوں تمہارا انتظار ہوگا؟ انداز اب بھی کافی روکھا تھا۔ سوری یار، آج کل واقعی بہت کام ہوتے ہیں۔ شہریار مزید اس کے قریب ہوتا اب اس کا رخ اپنی طرف کر گیا۔ واٹ؟ تم نے پھر سے ڈرنک کی ہے؟ سیدھا ہوتے ہی اس کے اندر سے آتی مہک سے وہ بری طرح چلائی، میں نے نہیں۔ وہ کہتے کہتے اسے بریک لگی تھی، جس پر زحیل کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ کون؟ کس کے ساتھ تھے تم؟ کوئی نہیں، تم بتاؤ، کچھ کھانے کو بنا ہے؟ بیگم، شہریار نے بات بدلنے کی کوشش کی، کھانے کا تو بنا ہے، پہلے میری بات کا جواب دو، اس سے پہلے تم ایک کچا چبا جاؤ۔ وہ کسی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی تھی کہ شہریار 2 قدم دور ہوا۔ ارے میری شہرنی، ایک کلب میں ریڈ کرنے گیا تھا، وہ اسے شرارت سے اپنے قریب کرتا اس کے بالوں سے کھیلتا ہوا بولا۔ دیکھ لیں مسٹر شاہ، اگر ایسا کچھ ہوا تو میں جان سے مار دوں گی آپ کو۔ اس کے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ ہاں ہاں ہاں، ڈونٹ وری مسز شاہ، اب کھانا لا دے؟ ہاں ہاں ہاں، اوکے، ابھی لاتی ہوں، زحیل مسکرا کر کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کھانا تو اچھا بنا ہے، کس نے بنایا؟ پہلا لقمہ لیتے ہی اس نے زحیل کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں کی چمک سے وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا کھانا زحیل نے بنایا ہے۔ واقعی میں نے بنایا ہے؟ زحیل چہک کر بولی، میں تو مذاق کر رہا تھا، بس صحیح بنا۔ ابھی اس کی بات بیچ میں ہی تھی جب زحیل نے اسے ایک چپیٹ رسید کی تھی۔ لڑکا بیوی کو یہ ایسے مارتا ہے کیا؟ ہاں، جیسے تمہیں تو بہت لگ گئی ہے، گولیاں کھا کر آ جاتے اور میرے ایک چنے سے چھوٹے سے تھپڑ سے تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے۔ وہ خاصا منہ بسور کر بولی کہ اس کی نسبت شہریار کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی تھی۔ تم سے ملا ہر درد، ہر خوشی مجھے باقیوں سے کہیں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس کی طرف جھکتا گمبھیر لہجے میں بولا، کیا اتنی محبت ہے؟ محبت کا نہیں پتہ مجھے، تم ہی تو کہتی ہو بہت بے حس ہوں میں، لیکن اتنا جانتا ہوں تمہاری آنکھوں کی یہ نمی مجھے میرے دل پر گرتی محسوس ہوتی ہے۔ اپنے انگوٹھے سے اس کی آنکھوں کی نمی صاف کرتے وہ جس انداز میں بولا تھا، اس کے لفظوں سے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں بھی سچائی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا شہریار، تم جیسا مافیا ڈان کو مجھ سے محبت ہے، مجھے لگتا ہے یہ سب ایک خواب ہے۔
یقین کر لے وائفی، ایک مافیا لیڈر کو اپنے قیدی بنا لیا ہے۔ اب کہ وہ شرارت سے ایک آنکھ دبا کر کہتا، اس کے چہرے کے پاس نوالا لایا۔ چلے جناب، کر لیتے یقین۔ ویسے میری محبت نے مسٹر ایٹیٹیوڈ کو بھی رومانس سکھا دیا ہے۔ ڈونٹ۔ اس کے تاثرات مصنوعی ناراضگی میں تبدیل ہوئے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، کیا ہوا؟ برا لگا مسٹر ایٹیٹیوڈ؟ زحیل؟ جی مسٹر ایٹیٹیوڈ۔ اسے کہتے ہی وہ اپنے روم کی طرف بھاگی تھی۔ تم بچو گی نہیں مجھ سے میری جنگلی بلی؟ ہاں، کیا کہہ رہی تھی تم؟ روم میں آتے ہی وہ اسے کھینچ کر دیوار سے لگائے بولا، مسٹر ایٹیٹیوڈ۔ وہ کہاں باز آنے والوں میں سے تھی۔ مسٹر ایٹیٹیوڈ کی بچی، تمہیں تو میں بتاتا ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، میں تو مسٹر ایٹیٹیوڈ کی بیوی ہوں۔ بچی تو ابھی… بولتے بولتے اسے بریک لگی تھی، جس پر شہریان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بولو بولو، اس پر مزید جھکتا بولا، مجھے سونا ہے۔ زحیل اس کے ارادے بھانپتی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ سو جاتے پہلے بتاؤ تو صحیح، کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں، میں کیا کہوں گی، ہٹو، مجھے سونا ہے۔ سو جاؤ۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، شہریان اس پر جھکتا اس کی بولتی بند کر چکا تھا۔ شش۔ اس کے بعد پھر وہ مزید کچھ نہیں بول سکی تھی۔ مسلسل دروازہ نوک ہونے پر اس نے بامشکل آنکھیں کھولی تھی۔ نظر دوڑانے پر وہ آج بھی اسے یہاں نظر نہیں آیا تھا۔ یہی روٹین تھی اس کی کچھ دنوں سے۔ آ جائے؟ پھر سے دروازہ بجنے پر اس نے اجازت دی، جس پر ملازمہ کچھ لے کر اندر داخل ہوئی۔ میم، سر نے کہا ہے آج آپ کو آفس آنا ہے۔ کیوں؟ کس خوشی میں؟ تمہارے سر کو میرا سکون برداشت نہیں ہوتا ویسے؟ وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ اور میم، یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ اب کے ملازمہ نے ایک لفافہ اس کے سامنے کیا تھا، جسے دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی تھی یہ کیا ہے۔ لفافے پر لکھی تحریر سے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آتا نا زحیل شاہ؟ دیکھ لو اب خود ہی اپنے شوہر کی کرتوت۔ وہ آدھی آدھی رات پر کہاں رہتا ہے؟ پچھلی بار تم نے کہا تھا میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ اب خود دیکھ لو ثبوت۔ اس نے ضبط سے لفافہ کھولا تھا، جس میں شہریان کسی لڑکی کو تھامے کسی کلب میں کھڑا تھا۔ اس کے بعد کئی اور تصاویر بھی تھی جو شاید ایڈٹ کی گئی تھی، لیکن ان میں موجود لڑکی کو دیکھ کر زحیل کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ لڑکی عنایہ ملک تھی۔ ایک گھنٹی سی اس کے دماغ میں بجی تھی، شک کی لہر اس کے وجود میں پھیلی تھی۔ نہیں نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، وہ خود سے کہہ کر لفافہ ٹیبل پر رکھتی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سر، یہ آپ دیکھ لیں، سب انتظام ہو چکا ہے۔ گڈ مس رامشا، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ اب آپ سب کو انوائٹ بھی کر لیں، باقی کے انتظام شفان دیکھ لیں گا۔ زحیل جیسے ہی آئیں گی میں اسے باہر لے جاؤں گا، مجھے کچھ بھی گڑبڑ نہیں چاہیے۔ اس کے رعبدار لہجے میں بھی زحیل کے لیے محبت چھلکی تھی۔ فی الحال آپ جا سکتی، مجھے کچھ کام ہے، وہ خود بھی کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زحیل کتنی لکی ہے جو اسے اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا ہے۔ اس کے کیبن سے نکلتی ہی رامشا معاذ کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، اللہ سے ہمیشہ خوش رکھے، معاذ نے بھی دعا دی تھی، جس پر رامشا کھلے دل سے مسکرائی۔ چلو۔ آفس سے باہر آتے ہی اس کے چاروں طرف گارڈ پھیل گئے تھے۔ شام، میں کہتا ہوں ایک بار مزید سوچ لے۔ شفان اس کا راستہ روک کر کھڑا تھا جب وہ اس کا ہاتھ ہٹا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تو نے سوچنا ہے، سوچ۔ چلو۔ اس کا آرڈر ملتے ہی ڈرائیور نے گاڑی زن سے بڑھائی تھی۔ اس کے بعد یک کے بعد دیگر گاڑیاں اس کے پیچھے گئی تھی، جس میں شفان بھی شامل تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی ملک ہاؤس کے سامنے رکی تھی۔ گاڑی سے نکلتی ہی کسی بھی گارڈ کی فکر کیے بغیر وہ اندر کی طرف بڑھا۔ سر، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ ایک گارڈ نے اس کا راستہ روکا تھا، جسے وہ اگلے ہی لمحے زخمی کرتا اندر آیا، جہاں ملک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ انا سیڑھیوں سے ہی پلٹ گئی تھی تو ملک گھبرا کر کھڑا ہوا۔ ارے ارے، بیٹھے ملک صاحب، ہم تو دعوت کھانے آئے ہیں آج۔ اس کے ٹھنڈے لہجے سے بھی ملک کو خوف آیا تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ اب کے ملک کی آواز بلند ہوئی تھی اور اسی لمحے شہریار نے اپنی گن اس کی پیشانی پر رکھی۔ میرے آفس میں، میرے زمین پہ، میرے دل سے سب سے غداری کی ہے تو… اس کی بدھاڑ پر پورا ملک ہاؤس گونجی تھی۔ ملک نے جھوٹ بول رہے تو تم کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ ثبوت تو آپ کو دکھاتے ملک جی۔ شفان اندر آتے ہی اس کے سامنے ایک فائل پھینک گیا تھا، جسے دیکھنے کے بعد ملک کی زبان گنگ ہوئی تھی۔ اور بھی کچھ چاہیے؟ منع کیا تھا تجھے، میرے قہر کو آواز مت دینا۔
کہتے ہی شہریان نے ایک فائر کی تھی جو دیوار پر جا لگی تھی۔ ششی شاہ مجھے ایک موقع دے دو۔ موقع نہیں، اب تو حساب کی باری ہے ملک صاحب۔ دہاڑ کر اس نے اپنی گن ملک کے سر پر مار دی تھی۔ اٹھاوی سے زمین پر پڑے ملک کی طرف اشارہ کرتا وہ شیفان کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے گارڈ ملک کو لیے بھاگے تھے جب انا ایک کو پکڑ کے پیچھے سے نکلی تھی۔ اب تو تمہاری بربادی پکی ہے میرے محبوب، مجھے تو صرف تمہارے پانی کی چاہت تھی، اب تو تمہیں رلانے کی ہے۔ اپنے بابا کی تذلیل کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گی، خود سے کہہ کے وہ تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتی باہر آئی جہاں اس کے سارے گارڈ نیچے گرے ہوئے تھے۔ ایڈیٹس! تقریباً 11 بجے کے قریب وہ روم کے سے فریش سے باہر آئی تھی۔ بامشکل صبح کے لفافے کو بھول کر اس نے آفس جانے کا ارادہ کیا تھا۔ سہیل بیٹا ناشتہ تو کرتی جاؤ، عائشہ بیگم اسے جاتا دیکھ نرمی سے بولی۔ مام طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے کتنی وامٹنگ ہو رہی ہے۔ ہاں انشاءاللہ آج تمہاری رپورٹس آ جائیں گی، پھر معلوم ہو جائے گا کیا مسئلہ ہے۔ بس اللہ کرے جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا ہی ہو۔ ان کی آنکھوں میں چمک سے وہ پزل ہو کر رہ گئی۔ کیا مطلب؟ بس فوڈ پوائزن ہی ہے اور کیا؟ ہاں کچھ نہیں۔ تم یہ بتاؤ شہریان کو بتایا اپنی طبیعت کا؟ نہیں، آپ کو پتہ تو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، ویسے ہی آج کل آفس میں اتنا بیزی ہوتا ہے۔ چلے اب میں چلتی ہوں، نہیں تو آپ کے بیٹے نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ ان سے مل کر وہ آفس کے لیے نکل گئی۔ کچھ ہی دیر میں زحل آفس میں پہنچ کر اس سے سامنے گاڑی سے اترتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی زحل نے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ آ گئی آپ میڈم، کتنا ویٹ کیا آپ کا؟ اس خادم نے شہریان وہی گاڑی سے ٹیک لگائے اسے بولا کہ اس کی بات پر وہ صبح والی سوچے جھٹک کر مسکرا کے اس کے پاس آئی۔ جی مسٹر شہریان، کیا آپ کے پاس کے وقت پر میرا اتنا بھی حق نہیں؟ تمہارا حق اتنا ہے یہ بہت جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ شہریان نے ایک جھٹکے سے اسے قریب کیا تھا۔ ہم باہر ہیں۔ ہاں میری ڈرپوک بھی ہے، چلو گاڑی میں بیٹھو، ہم لنچ کرنے جا رہے ہیں۔ شہریان نے اس کے لیے گاڑی کا گیٹ کھولا تھا جس پر وہ ایبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگی۔ تو سر آپ نے مجھے یہاں ڈیٹ کرنے پر لے جانے کے لیے بلایا تھا؟ گاڑی میں بیٹھ کر وہ پھر سے اسے چھیڑنے لگی۔ ہاں میں نے سوچا آج ہم ڈیٹ پر ہی چلے جائیں، کب تک اپنی حسین بیوی کو لوگوں سے چھپائے گا۔ زیادہ پیار نہیں آ رہا آج آپ کو؟ زحل سرخ سی بولی۔ مجھے تو ہر وقت ہی آتا ہے، تم ہی ظالم بیوی بنی پھرتی ہو۔ چلو آ جاؤ، ہوٹل آ گیا، بتاؤ کیا کھاؤں گی؟ اس نے مینو کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، بس جوس منگوا دو۔ مینو کارڈ دیکھ کر اس کا دل عجیب سا ہونے لگا تھا۔ کیوں؟ اچھا میں خود ہی ہم دونوں کے لیے کھانا آرڈر کرتا ہوں۔ چند منٹوں بعد ویٹر نے کھانا ان کے آگے سجایا، جسے دیکھتے ہی زحل نے اپنا ہاتھ منہ پر رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کی حالت سے شہریان پریشان ہو کر اس کے قریب ہوا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے شہریان، میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ طبیعت ٹھیک نہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کب سے ٹھیک نہیں ہے طبیعت؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ اس کا ماتھا چیک کرتا ہے پریشانی سے بولا۔ ارے کچھ نہیں، بس موسمی طبیعت خراب ہے۔ اس نے شہریان کے کندھے پر رکھا۔ مجھے بتانا چاہیے تھا، ہم ابھی ڈاکٹر کے چلتے ہیں۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ پکا؟ وہ اسے حصار میں لیے محبت پاش انداز میں بولا کہ اس کے انداز پر زحل پیر تک سر ہلا گئی، سرخ ہوتی چلی گئی۔ چلو بھیا یہ سوپ تو پی لو۔ اس نے زبردستی سوپ کا چمچ اس کے آگے کیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تم نے یہ اتنا تیار کس خوشی میں کروایا مجھے؟ وہ وائٹ میکسی میں لائٹ سے میک اپ میں پریشان سے اسے مخاطب ہوئی، جو اب خود بھی وائٹ پینٹ کوٹ پہنے تیار سا تھا۔ اسے پارلر چھوڑ کر خود گھر جا کر تیار ہو آیا تھا، ابھی پتہ لگ جائے گا۔ ایک ہال کے آگے رک کر اس نے اپنا بھاری ہاتھ زحل کے سامنے کر گیا، جس پر وہ اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر گاڑی سے اتری تھی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی سب لوگ ان دونوں کو طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس کی نظر زحل، یشفا، عازل پر شیفان پر گئی تھی، جو مسکرا کر ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ہیپی بیلیٹڈ برتھ ڈے میری جان! یشفا نے پھول اس کے سامنے کیے جس پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ اس نے چونک کر شہریان کو دیکھا جو سر کو خم دے گیا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے بعد وہ زحل، یشفا اور رمشا کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ سو مسز شہریان شاہ، آپ کی یہ پارٹی آپ کی اس برتھ ڈے کے لیے ہے جو ترکی جانے کی وجہ سے ہم یہاں سیلیبریٹ نہیں کر سکے تھے۔ تمہیں یاد ہے میں نے کہا تھا تمہارا گفٹ پینڈنگ ہے؟
یہ رہا وہ گفٹ۔ اس نے ایک فائل اس کے آگے کی جسے وہ کنفیوز سی تھام کر دیکھنے لگی۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میٹ مائی وائف ظہر شہریار شاہ، میری بیوی اور اس کمپنی کی نیو آنر، میرے حصے کے 70% کی آنر۔ اس کے اعلان سے جہاں ظہر کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، وہاں اسی حال میں چھپی ہوئی عنایا نے مٹھی بھینچی تھی۔ ہو جاؤ خوش جتنا خوش ہونا ہے ظہر شاہ، ابھی ایک سرپرائز مجھ سے بھی ملنا ہے تمہیں۔ شہریار نے لغاری صاحب اور شفان کے حصے کا 10% حصہ واپس خرید لیا تھا جو اب اسے ظہر کے نام پر کر دیا تھا۔ واو، کانگریچولیشن ظہر، اور رحل اس کے گلے لگتی بولی، لیکن اس کا ذہن اب بھی اس کال پر تھا جو کچھ دیر پہلے سے اسے آئی تھی۔ آپ ماں بننے والی ہے، کانگریچولیشنز مس ظہر۔ اس کے چہرے پہ کہیں رنگ بکھرے تھے، اب ایک اور سرپرائز دینا تھا اپنے اس ہسبینڈ کو جو اسے اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ ہال کے اندر کی طرف بڑھی تھی۔ ایک جگہ پر جا کر اندر سے آتی آوازوں پر اس کے قدم رکے تھے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے کنزا؟ وہ کیسے مجھے ایسے یوز کر سکتا ہے؟ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور وہ ایسے مجھ سے رخ پھیر لے گا؟ یہ آواز عنایا کی تھی جو رو رو کر کسی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ڈیڈ صحیح کہتے تھے، وہ شہریار شاہ ہے، وہ ایسے ہی لڑکیوں کو یوز کرتا ہے، مافیا لیڈر ہے۔ میں بھی اس کی اس چال کا حصہ بن گئی۔ اس نے میرے ذریعے میرے ڈیڈ کو ایک بلیک میل کیا۔ اس کے ان الفاظوں پر ظہر کے قدم ڈگمگائے تھے۔ قدموں کی آواز سے وہ ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئی تھی جب عنایا تیزی سے اس کے آگے سے گزرتی شہریار کے پاس پہنچی جو سامنے سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ، بتاؤ؟ وہ اس کا کالر پکڑتی چلاتی۔ واٹ نان سینس، میں نے وہی کیا جو تم لوگ ڈیزرو کرتے ہو۔ کیوں؟ اس میں میری کیا غلطی تھی؟ تم نے مجھے کیوں یوز کیا؟ میں نے تمہیں یوز کیا؟ تم خود میرے راستے میں آئی ہو مسز ہمیشہ عنایا ملک۔ اس سے آگے سننے کی ہمت ظہر میں نہیں کر سکی تھی۔ وہ وہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ دیکھو عنایا، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تمہارے باپ کا حال وہی ہوا جو وہ ڈیزرو کرتا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ ناؤ لیو۔ وہ اسے ہٹاتا آگے چلا گیا۔ کیا؟ اس نے سنا؟ عنایا روم سے نکلتی اپنے دوست سے مخاطب جتنا چاہتی تھی وہ سب سنا۔ واو یار، کیا گھمایا تم نے باتوں کو۔ ہاں 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 شہریار شاہ، اب دیکھتی ہوں کیسے اسٹرانگ رہتے ہو تم۔ تمہارا شوہر آدھی آدھی رات کہاں رہتا ہے؟ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں ایسا ہی ہوں، نہ جانے کتنی بار میں لیٹ تک لڑکیوں کے ساتھ رہا ہوں۔ چپ کر جاؤ تم سب، چپ۔ ہال سے نکل کر اکیلے سڑک پر چلتی وہ ایک جگہ بیٹھ گئی تھی۔ تم ایسے کیوں ہو شہریار، کیوں؟ اب مزید میں تمہیں خود کی فیلنگ سے کھیلنے نہیں دوں گی۔ پچھلی بار تم گئے تھے، اس بار میں جاؤں گی ہمیشہ کے لیے۔ تمہاری سزا میں خود طے کروں گی۔ اب ظہر خود سے کہتی کھڑی ہو کر چل پڑی تھی اور پھر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ ظہر کہاں گئی؟ اس نے اندر آ کر رحل سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں شہریار بھائی، آئی تھنک وہ گھر چلی گئی، اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی۔ رامشا کے ساتھ گئی ہوں گی۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، گھر نہ چلی گئی ہو۔ ویسے مجھے تو بتا کر جانا چاہیے تھا۔ اس کی طبیعت کا خیال آتے پر وہ سر جھٹک کر لغاری صاحب کی طرف چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں پارٹی سے سب فارغ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ وہ بھی رحل کو شفان کے ساتھ بھیج کر گاڑی شاہ ہاؤس کی طرف کر گیا۔ شاہ ہاؤس میں داخل ہوتی ہی اسے گھر میں خاموشی سی لگی تھی۔ شادی کے بعد اسے عموماً ہی ظہر کے بولنے کی آواز آ جاتی تھی۔ اس خاموشی کو معمولی سمجھ کر وہ اپنے روم کی طرف بڑھا۔ ظہر اسے یہاں بھی کہیں دکھائی نہیں تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے آج برسوں بعد قدم عائشہ بیگم کے روم کی طرف بڑھائے تھے جب عائشہ بیگم اسے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ ظہر کو بھیج دے، مجھے کچھ کام ہے۔ اس کی بات پر عائشہ بیگم نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ ظہر تو تمہارے ساتھ تھی نا؟ وہ ان کی بات پر شہریار نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ یہیں تو آئی تھی۔ نہیں بیٹا، وہ یہاں نہیں آئی۔ میں جب سے ٹی وی لاؤنج میں تھی، وہ آتی تو مجھے پتہ لگتا۔ تم حریم بہن کی طرف فون کر کے دیکھو، وہاں نہ چلی گئی ہو۔ ان کے کہنے پر اس نے رحل کو کال ملائی تھی۔ السلام علیکم شہریار بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ظہر کہاں ہے؟ میری بات کرواؤ ذرا اس سے۔ لیکن شہریار بھائی، ظہر تو یہاں نہیں ہے۔
میں ابھی گھر پہنچی ہوں، سب یہیں موجود ہے اور یہاں شہریان شاہ کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھو اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی دکھائی دی۔ جی شہریان بھائی، زحل یہاں نہیں آئی۔ اوکے، شہریان کال کٹ کر چکا تھا۔ زحل نہیں مل رہی۔ رحل سامنے کھڑے شیفان کو دیکھ کر بولی تھی، جو معاملہ سمجھتے ہی سب سے اجازت لے کر وہاں سے نکل کے شاہ ہاؤس کی طرف کر گیا تھا۔ دوسری طرف شہریان کی نظر اب میسج کی نوٹیفیکیشن پر گئی۔ میسج اوپن کرنے پر اسے وہاں زحل کا میسج نظر آیا۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا شہریان شاہ، آج سے تم آزاد ہو، اب جتنا مرضی دل کرے عنایا کے ساتھ رہو۔ میسج پڑھتے ہی اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس کی دھاڑ سے عائشہ کے ساتھ ساتھ سامنے سے آتا شیفان بھی 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ عائشہ بیگم اس کا سرخ چہرہ دیکھتی گھبرا کر بولی، جبکہ وہ ان کے جواب دیے بغیر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ریلیکس آنٹی، میں دیکھتا ہوں، ان سے کہہ کر وہ شہریان کی طرف گیا تھا۔ کیا ہوا عائشہ؟ یہ میسج دیکھ اپنے موبائل اس کی طرف پھینکا۔ واٹ؟ یہ سب کیا ہے؟ دماغ خراب ہو گیا اس کا کوئی اتنا بیوقوف ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بنا کسی ثبوت سے وہ کیسے یہ سب بکواس کر کے جا سکتی ہے؟ اس کی دھاڑ پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ رک، میں ایسے بات کرتا ہوں، 1 گھنٹے کے اندر اندر زحل کی لوکیشن چاہیے۔ اب اس کا فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس کی بات پر شیفان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیونکہ ساری ٹریننگ لے کر گئی ہے مجھ سے، میں نے ہی سکھایا تھا کہ انڈر گراؤنڈ کیسے ہونا ہے۔ اس کی بات پر صورتحال میں بھی شیفان کے لبوں پہ مسکراہٹ چھائی تھی۔ تو پھر یہ بھی سکھایا ہوگا کہ پرندے لوٹ کر بھی گھر کو بھی ہی آتے ہیں۔ اس کے چونکنے کی باری شہریان شاہ کی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ اس بار ہجر کی اذیت تم اٹھاؤ گے۔ صبر رکھو، تمہاری بلبل خود لوٹ کر آئے گی تمہارے پاس۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ کچھ ٹوٹا سا تھا، تو پھر مت بھولو تم ایک مافیا لیڈر ہو۔ شیفان اس کا کندھا تھپ تھپا کر باہر نکل گیا۔ جان کر گئی ہو تم، اس بار تم میرے پاس تمہاری یاد کو باز رکھنے کے لیے کوئی نفرت کرنے کو کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ 1 سال بعد شاہ دروازہ کھلنے پر اس گھپ اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں کوئی بیڈ سے ٹیک لگائے محسوس ہوا تھا۔ شاہ و ملک کی ڈیتھ ہو گئی ہے، شیفان نے گہری سانس میں ڈالا تھا۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی اب وہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا جہاں شیفان کو ساتھ ہی ایک جائے نماز رکھی دکھائی دی تھی۔ تم نماز پڑھ رہے تھے؟ نہیں، پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو یہ کوشش قبول ہوتی ہے یا نہیں، لیکن کیسے؟ شیفان ہنوز حیران سا بولا، جانتا ہے شیفان، لوگ عورت کو کمزور کہتے، جبکہ میرے خیال میں دنیا کی نظر میں کمزور دکھنے والی عورت ہی ایک مضبوط مرد کو مومن سے گمراہ اور ایک مافیا لیڈر کو سجدہ کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اب کہ شیفان نے اس کے چہرے پہ نظر ڈالی تھی جہاں اب داڑھی قدرے بڑھ چکی تھی، کانوں سے نیچے تک آتے بال، راتوں کے جگنے کی چگلی کرتی سرخ آنکھیں، اس کا وہ گڈھا تو 1 سال میں اس نے دیکھنے کو ہی نہیں ملا تھا۔ ہاں، اس کی جگہ کچھ نمی تھی جو ہر وقت اس کے دوست کی آنکھوں میں رہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا شیفان اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا، مگر اس 1 سال میں جتنی بار بھی اسے دیکھتا تھا کھو جاتا تھا۔ اس کے دوست کے چہرے پر اب پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی ہوتی تھی، جس سے اب اسے بھی خوف آنے لگا تھا۔ تو ڈھونڈتا کیوں نہیں اسے؟ اس کی بات پر وہ واش روم کی طرف بڑھتے شہریان کے پاؤں رکے تھمے تھے۔ بھول گیا؟ تو نہیں کہا تھا میری بلبل خود لوٹ کر آئیں گی جب تک میں ہجر کا مزہ چکھوں؟ بلبل کہتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ امڑ آئی تھی۔ 1 سال گزر گیا تھا، وہ نہیں آئی۔ مجھے لگتا ہے میرا اندازہ غلط تھا۔ تیرا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اب میرا یقین ضرور پختہ ہو گیا۔ اچھا یہ چھوڑو، تو بتا، جا رہا ہے کینیڈا؟ اس نے بات کا رخ بدلا تھا۔ نہیں شاہ پلیز، تو جانتا ہے اس سال میں ہم نے ڈبل ترقی کی ہے۔ اب یہ ڈیل اگر ہم کینسل کرتے تو پورے 7 سال کی محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ تو تم چلے جاؤ۔ اس نے پھر ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں جا سکتا تھا تو چلا جاتا، لیکن میں باس نہیں ہوں، وہاں کا میرے شیئرز خرید چکا ہے۔ انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ کب جانا ہے؟ شیفان کو لگا تھا اس نے کچھ غلط سنا۔ کیا کہا؟ جلدی بتاؤ، نہیں تو میرا پلان کینسل۔ کل جانا ہے، وہ جھٹ سے بولا۔ اوکے، میری کل کی فلائٹ کروا دو۔ اور ہاں، بٹ نے منہ سے کچھ نکالا؟ نہیں، فی الحال تو نہیں، لیکن تمہاری واپسی پر ضرور بہت سی خبریں سناؤں گا۔ وہ پرعزم سا کہتا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی
شہریان واش روم میں بند ہوا. تو آج کی کہانی بس یہیں تک. کیسی لگی آپ کو یہ کہانی ضرور بتائیے. اور آخری یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے. اگلی لاسٹ ایپیسوڈ میں ضرور ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. تو چلے ملتے ہیں آخری قسط کے ساتھ. اور دعاؤں میں تب تک یاد رکھیے. نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اور لائک اور شیئر تو بنتا ہے. تو بائے بائے، ٹاٹا، اللہ حافظ.